अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रपुंज़ल की एपिसोड नंबर 27 लेकर आई हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ले, मैं क्यों दूंगी हुक्म अपने बेटे को? ऐसी नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरा आसिफ ऐसा है कि उसे हुक्म देना पड़े। वो तो मेरे मुँह से निकली बात को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझता है। तेरी तरह नहीं है वो कि माँ से बहस कर करके दिमाग ही ख़राब कर डाले। अम्मा ने शिकवा कुना अंदाज में कहा। मैं कब बहस करता हूँ आपसे? वो तो आप ही मुझे शुरू से नापसंद करती हैं और भाई को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ भाई ठीक है, वो पैसे वाले लोग हैं, वो तो अच्छे ही लगेंगे आपको। कहाँ वो रियाल कमाने वाले और कहाँ हम चंद हज़ार कमाने वाले आम से क्लर्क। वो उन्हें चिढ़ा ही रहा था। इसकी और अम्मा की बहस हमेशा ही झगड़े पर ख़त्म होती थी और झगड़ा वो चाहता नहीं था, इसीलिए जानबूझकर गुफ्तगू का रुख संजीदगी की तरफ मोड़ ही नहीं रहा था। बेकार बात की है पप्पू तूने। माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। वो अगर रियाल कमाता है तो इसी का फ़ायदा है, और अगर तू रुपए कमाता है तो इसका फ़ायदा भी तुझे है। तुम लोगों के बाल बच्चों के काम आएगा सब। हम तो 3 में ना 13 में, ना उससे लेते हैं ना ही तुझसे मांगते हैं। हाँ, जो खुशी से दे दे कोई, उसको ना नहीं बोल सकती मैं। कुफराने नेमत तो मेरे रब को भी नहीं पसंद, अम्मा ने मुद्दल्लिल अंदाज में कहा। पप्पू ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में सर झटक दिया। हमारे बाल बच्चों का यहाँ का जिक्र आ गया। वो तो तब आएंगे ना जब हमारे हाथ पीले करने का सोचेंगी आप। भाई का तो आपको बहुत ख्याल है, लेकिन मेरी तो कोई फ़िक्र ही नहीं। सोचें कुछ मेरे बारे में भी। वो दिल में इस बात के लिए संजीदा हुआ बैठा था, लेकिन बज़ाहिर उन्हें मजाक में कह रहा था। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मिला आसिफ को फ़ोन, उससे करूँ बात। नबीहा के दिन रखने हैं, साथ ही अमारा को भी अंगूठी पहना देती हूँ। 2 जोड़े भी दिलवा दूँगी, 500-700 हाथ पर रख दूँगी। बात पक्की हो जाएगी, वरना बाद में अलग से मंगनी करनी पड़ जाएगी। उन्होंने सारी मनसूबाबंदी करी हुई थी, जिससे सुनकर खावर ने तड़प कर उन्हें देखा। अमारा उनकी भतीजी का नाम था। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे मंजूर नहीं है ये सब, वो चिल्लाया था। अरे भुद्धू, तेरे ही फ़ायदे की बात है। दिन रखने आएंगे जब नबीहा के ससुराल वाले, तो हम कौरमे की देख बनवा लेंगे। इसी दिन मंगनी भी निमट जाएगी तेरी। अलग से करेंगे तो बड़ा खर्चा हो जाना है। तुझे अपनी मुमानी का पता ही है, बाद में इससे मुंह फाड़ कर कितनी चीज़ों की फरमाइश कर देनी है। बाकी तेरी मर्ज़ी है। उन्होंने गोया हाथ झाड़ दिए। यही तो कह रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी नहीं है, वो साबका अंदाज में बोला था। ओ अच्छा भाई, तेरी मर्ज़ी नहीं तो ना सही। मैं तो तेरा ख़र्चा बचाना चाहती थी। तेरी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है, मैंने तो भला ही सोचा था तेरा। नहीं तो ना सही। माँ इसकी बात सुनकर नाक चढ़ा के बोली। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस रिश्ते में मेरी मर्ज़ी नहीं है। मैं कोई नहीं कर रहा हमारा से शादी। आपके जहन में ख्याल आया भी कैसे? वो सख्त नाराज़गी के आलम में बोला। हाँ हाँ, फिर वही बात। कहा तो है तेरा भला सोच रही हूँ। इतनी अच्छी लड़की है, सुघड़ सलीका मन। कैसे इस अकेली ने सारा घर संभाला हुआ है। इतना अच्छा खाना बना लेती है। यूँ चिट्टा साफ जवाब देने से पहले ज़रा दिमाग का इस्तेमाल तो कर। इसकी माँ ने बड़ा कुछ जमा कर रखा है इसके लिए। कपड़ा लत्ता, बिस्तर, भांडे, जेवरात, 2-2 पेटियाँ भरकर इसकी माँ ने इसके लिए रखी हैं। एक दफ़ा बता रही थी कि जिससे भी हमारा की शादी करेगी उसे सलामी में कार भी देगी। और कुछ अकल से काम ले पप्पू, तेरे तो नसीब खुल जाएंगे, वरना एक क्लर्क को कौन देता है आजकल लड़की। अम्मा ने लगी लपटी रखे बगैर कहा था। खावर को सारी बात पर तो गुस्सा आया ही था, लेकिन क्लर्की के ताने पर तो जैसे सुलग ही गया। कोई ना कोई दे ही देगा मुझे भी लड़की अम्मा, आप इसकी फ़िक्र ना करें, लेकिन अमारा का ख्याल दिल से निकाल दें। खूब भला सोच रही हैं आप मेरा। यानी मेरे लिए अमारा ही रह गई है, जिसकी बदज़बानी की वजह से इसके 5 रिश्ते टूट चुके हैं। वो नागवारी से बोला। अम्मा की पेशानियों पर शिकनों का जाल बनने लगा। अच्छा, यानी कोई है जो तुझे अपनी लड़की देने को तैयार है, वरना तो तू कभी भी अपनी माँ को इस तरह इनकार ना करता। अम्मा का दिमाग फ़ौरन ही असल बात की तह तक पहुँच गया था। खावर ने सटपटाकर उनकी शक्ल देखी। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने इनकार करना चाहा, लेकिन चेहरा असल हकीकत की चुगली खा रहा था। देख खावर, मैं साफ कह देती हूँ, तेरी शादी होगी तो अम्मारा के साथ, इसलिए जिसके साथ वादे करके बैठा है ना, उसे जवाब दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने घुर्राकर कहा। उसने खिसियाना होकर उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात देखकर जल्द ही नज़रें चुरा ली। वादे तो किसी के साथ भी नहीं किए अम्मा, लेकिन अम्मारा का नाम काउंट नहीं करता और मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। उसने उन्हें इनकार कर दिया था, लेकिन अम्मा के चेहरे पर बिखरी इस्तकामत देखकर वो परेशान हो गया था। कौनैन काशिफ निसार साहिबा, अब आपसे खुलकर इस मौजू पर बात करनी पड़ेगी, उसने सोचा था। मुझे पता नहीं चला कि कब, लेकिन ऐसा हुआ। वो इसके सामने बैठा सादा से अंदाज में कह रहा था।
مہر ریسٹورانٹ کے پلے ایریا میں کھیل رہی تھی۔ خاور سے زیادہ نینا کی نظریں اس پر مرکوز تھیں اور یہ بات خاور کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ اس سے کتنی اہم بات کر رہا تھا جبکہ وہ اسے کتنے غیر اہم انداز سے سن رہی تھی۔ میں اپنانا چاہتا ہوں تمہیں، وہ بات جو بہت پہلے اس نے مذاق میں کہی تھی، وہی بات اب جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر رہ گئی ہے۔ میں اس مسئلے کو تمہارے ساتھ مل کر سلجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نینا نے کھوکھلے سے لہجے میں کہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اظہار محبت کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ وہ زچ ہو کر بولا، پھر ہاتھ ایسے انداز میں پھیلائے جیسے کسی موضوع کی وضاحت کر رہا ہو۔ دیکھیں کونین بی بی، ایک شخص بھلے سے آئی لو یو نہ بولے، لیکن جب وہ کہہ دے کہ وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مل کر ایک مکان کو گھر میں بدلنا چاہتا ہے، تو اس کی اس بات کو آئی لو یو جیسے جملے سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ میں تو جو بھی کہہ رہا ہوں بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ یہ دل تمہیں دیکھے بنا رکنے لگتا ہے۔ جانتی ہو دل کسے کہتے ہیں اور کیسے رکتا ہے؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی۔ دل جسے چاہتا ہے اسی کو دیکھ کر رکتا ہے، اور پھر اسی کو دیکھ کر چلتا ہے، اور پھر اسی کو پا کر سنبھلتا ہے۔ وہ بس کہتا چلا جا رہا تھا۔ پہلا جملہ کہنا مشکل تھا، اس کے بعد ہر مرحلہ آسان تھا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ میری بہن کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں گھر میں۔ میں اماں سے کہہ دوں گا، وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، میں ان کے سامنے تمہارا نام لے لوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نینا نے مہر کی جانب سے نظریں ہٹائیں۔ وہ کب سے ایک ہی سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہی رائٹ پر۔ اس کو کہیں کہ باقی رائٹس پر بھی بیٹھے ورنہ بعد میں پچھتائے گی۔ وہ بولی بھی تو کیا بولی؟ سوال گندم، جواب چنا۔ خاور جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ یہ اتنی بیکار بات نہیں تھی، اس کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ تھا، اور نینا اسے کتنے غیر اہم انداز میں لے رہی تھی۔ وہ خاموشی تو ہو گیا، نینا بھی چپ ہو کے رہ گئی۔ پھر چند منٹ کے بعد اس نے خاموشی توڑی تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے خوش قسمتی کا موجب ہو سکتا ہے۔ میرے پاس، خاور نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہی عجیب سی کاٹ تھی۔ بس کرو نینا، یہ نئے نئے سسرالی رشتہ داروں والی گفتگو مت کرو میرے ساتھ۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ قابل عزت ہیں۔ ارے اتنا ہی اچھا ہوں میں، اتنی ہی عزت ہے میری تمہارے دل میں، تو پھر یہ بودھی دلیلیں کاہے کو دے رہی ہو؟ وہ اس کی باتیں کاٹ کر تنک کر بولا تھا۔ تم کچھ مت کہو، میں سمجھ گیا ہوں کہ میری دال نہیں گلنے والی یہاں۔ وہ اتنا کہہ کر چپ سا ہو گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے دکھ ہوا تھا، مگر اس کے گمان میں کہیں نہ کہیں یہ سب موجود تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ نینا کو رضامند کرنا اس کے لیے اماں کو رضامند کرنے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی مکان کو گھر میں تبدیل کر سکوں۔ میں تو بنے بنائے گھر کو قبرستان بنا ڈالوں۔ آپ کیوں اپنی زندگی بھر کی خوشیوں کو میری وجہ سے دوزخ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھے بنا کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے خلا میں مرتکز تھیں۔ اس کا لہجہ کس قدر ٹوٹا ہوا لگتا تھا۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں پتا آپ۔ میرے تو اپنے گھر والے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں، میں تو اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اب نارمل بنا دیتی ہوں۔ زومبی تو دیکھا ہوگا نا آپ نے کسی بھی فلم میں، جسے کاٹ لے پھر وہ بھی زومبی بن جاتا ہے، بس وہی ہوں میں۔ نارمل انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں۔ آپ کہاں سے آ گئے اپنے آپ کو برباد کرنے؟ وہ رک رک کر بول رہی تھی، اور جیسے جیسے بول رہی تھی خاور کو اچھا لگ رہا تھا۔ جب آپ کسی شخص کے سامنے اپنی ذات کی پرتیں کھول کر کتھارسس کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اسے اہمیت دے رہی تھی، اور اسے اچھا کیوں نہیں لگتا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا تم زومبی ہو؟ نہیں ہو تم زومبی، تم رپنزل ہو۔ ایک ہی قلعے کی تاریک دیواروں میں محصور ہو کر رہتے رہتے ایسی ہو گئی ہو۔ میں تمہیں نکال لوں گا اس تاریک قلعے سے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تاریکی سے نکلو تو روشنی آنکھوں میں چبھتی ہے، لیکن چند لمحے کے لیے، پھر سب واضح ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا یقین کرو۔ وہ اپنے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں ہی نہیں، انداز میں بھی اس قدر محبت تھی کہ کسی کا بھی دل پگھل جاتا۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا وہ پگھلنے لگی تھی؟ آج تم میری پسند کا ڈریس پہنو گی، کوئی بھی پنک یا پرپل کلر کا؟ سمی نے صبح ہی صبح فرمائش کر دی۔ اتوار کا دن تھا، سمی گھر پر ہی تھا۔ وہ کافی لیٹ اٹھے تھے، پھر ناشتہ کرتے 12 بج گئے۔ ناشتے کے بعد اس نے اطمینان سے شہرین سے کہا تھا کہ اس کے رویے نے اسے کچھ الرٹ کر دیا تھا۔ وہ آج کل شہرین کو بھرپور وقت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں شہرین کے گھر والے فون کر کے اسے ورغلاتے نہ رہتے ہوں۔ نہ صرف اس کے گھر والے بلکہ خود اس کی امی بھی کب ابھی تک ان کے رشتے کی اہمیت دینے کو تیار تھیں۔ شہرین کی سرجری کے دنوں میں ہی حالات بہتر ہوئے تھے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ وہ سب آپس میں ملتے تو تھے، لیکن سمی اپنے سسرال والوں کے لیے اور شہرین اپنے سسرال والوں کے لیے ناپسندیدہ ہی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟
شہرین کو اس کا اس طرح سے کہنا بڑا اچھا لگا، اسی لیے خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، میرے لیے تمہارے سوا کوئی بھی چیز کبھی خاص ہوئی ہی نہیں میری جان، میرے لیے تو تم ہی سب سے خاص ہو۔ وہ اس کے سر سے سر ٹکراتے ہوئے بولا۔ شہرین مسکراتی، اچھا یہ بات ہے تو پہن لیتی ہوں تمہاری پسند کا ڈریس، کیا یاد کرو گے تم بھی۔ اس نے خوشی خوشی وارڈروب کھول لی۔ سمی نے اس کو مصروف دیکھا تو وہ لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا۔ کام تو کچھ خاص تھا نہیں، اخبار کھول کے بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی خبریں پڑھتے، آرٹیکلز کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اس نے موبائل اٹھا لیا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ شہرین آ جائے تو پلان کرے کہ آخر چھٹی کا دن کیسے گزارنا ہے، مگر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ سمی کافی دیر موبائل پر مصروف رہا، تب کہیں جا کر شہرین آئی۔ سیاہ رنگ شاکنگ پنک پھولوں والا لباس میں وہ اچھی تو لگ رہی تھی، میک اپ بھی کر رکھا تھا، لمبے بھورے بال تو اب رہے نہیں تھے، اسی لیے سر کو اس نے ڈھک رکھا تھا۔ وہ سمی کو ہر حال میں ہی اچھی لگتی تھی، مگر یہ وہ رنگ نہ تھا جو سمی نے اس کو پہننے کے لیے کہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن پنک یا پرپل کیوں نہیں پہنا؟ سمی نے عام سے انداز سے کہا۔ شہرین حیران سی ہو گئی۔ پہلے کہتے ہو سیاہ لباس پہنو، اب جب سیاہ لباس پہن لیا تو کہہ رہے ہو کہ پرپل یا پنک کیوں نہیں پہنا؟ وہ ناک چڑھا کے بولی۔ ارے میں نے تو کہا تھا کہ کوئی لائٹ یا پنک کلر پہنو، میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں پنک کلر میں دیکھنے کو۔ سمی سمجھا وہ مذاقاً ایسے کہہ رہی ہے، لیکن اس نے واقعی برا منہ بنا لیا۔ سمی تم ایسے کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ مجھے ستا کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ تمہارے کہنے پر ہی تو پہن کر آئی ہوں میں یہ۔ اب تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ رنگ مجھ پر تو تم اعتراض کرنا شروع کر چکے ہو۔ اچھی نہیں لگ رہی ہوں نا میں؟ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولی تھی۔ خبردار جو یہ کہا تو، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ رنگ تو ویسے بھی تم پر سور کرتا ہے، لیکن میں نے واقعی پنک کہا تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، غلط فہمی بھی کسی چڑیا کا نام ہے آخر۔ وہ ابھی بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن شہرین کا مزاج بگڑا ہوا ہی تھا۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، تم نے بلیک ہی کہا تھا، ورنہ میں کیوں پہنتی یہ رنگ؟ اس میں تو میری رنگت مزید بھدی لگنے لگتی ہے۔ وہ ابھی بھی ناخوش تھی۔ سمی نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہی ہو وہی ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھو میرے پاس۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں فرصت سے دیکھا تک نہیں، ہمیں تو بس بھاگتی دوڑتی مل رہی ہو آج کل، سمی نے رومانٹک انداز میں کہا۔ شہرین نے ہاتھ چھڑوایا۔ میں نہیں بیٹھ رہی، مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ وہ کاؤچ کے سائڈ پر پڑے ٹیبل کے دراز سے جانماز نکالنے لگی۔ سمی نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا چلو پڑھ لو نماز، پھر بات کرتا ہوں تم سے۔ سمی کا انداز ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ شہرین کوئی جواب دیے بنا ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ لاؤنج میں ٹی وی چلتا رہتا تھا تو اکثر نماز وہ لوگ ڈرائنگ روم میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد سمی نے دوبارہ موبائل اٹھا لیا۔ وہ کافی دیر تک نہیں آئی۔ سمی نے وال کلاک کی جانب دیکھا اور پھر موبائل پر نظر ڈالی۔ نصف گھنٹہ ہو چلا تھا، لیکن وہ ڈرائنگ روم سے نکلی تک نہیں تھی۔ سمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے دیکھنے کی غرض سے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ جانماز صوفے کے ہینڈل پر پڑی تھی، جبکہ شہرین موبائل ہاتھ میں لیے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ سمی کو آتے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر اس نے فون آف کر دیا۔ سمی نے اس کی اس حرکت کو غور سے دیکھا۔ میں سمجھا تم ابھی تک نماز پڑھ رہی ہو اور تم یہاں بیٹھی واٹس ایپ پہ مگن ہو، اس نے شکوہ کیا۔ شہرین حیران ہوئی۔ کون سی نماز؟ میں تو بیڈ روم سے پڑھ کر ہی آئی تھی نماز، وہ سمی کی بات پر ناک چڑھا کے بولی۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم نماز پڑھنے لگی ہو۔ سمی اس سے زیادہ حیران ہوا۔ میں کیوں کہوں گی ایسے، جبکہ میں نے تو اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لی تھی، اب تو 1 گھنٹہ بھی ہو گیا، اس نے سمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شہرین فار گاڈ سیک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے تو تم یہی کہہ کے ڈرائنگ روم میں آئی تھی کہ نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ اچھا دکھاؤ مجھے یہ فون، کس سے باتیں کر رہی ہو واٹس ایپ پہ تم؟ وہ برا مان کر بولا۔ شہرین کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ شہرین نے فون والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کسی سے نہیں، اب کیا تم میرا سیل فون بھی چیک کیا کرو گے؟ دیٹس ناٹ فیئر، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ سمی کو لگا اس کا سر پھٹنے لگے گا۔ کیا ہو گیا ہے شہرین تمہیں؟ کیا ملتا ہے تمہیں اس طرح سے مجھے اذیت دے کر؟ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ یہ سب؟ وہ چلایا تھا۔ تم راپنزل ہو، ایک ہی قلعے کی تاریک دیواروں میں محصور ہو کر رہتے رہتے ایسی ہو گئی ہو۔ میں تمہیں نکال لوں گا اس تاریک قلعے سے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے چتلیٹے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے اس جملے کو ذہن میں دہرایا تھا۔ اس کا لہجہ کیسا محبت بھرا تھا۔ جب وہ ایسے کہہ رہا تھا، ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ محبت عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ محبت کا سہارا لے کر بڑے سے بڑے سورما عورت کا زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن کونین کاشف نثار پر محبت نے بھی اثر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کی اور ہر بار وہاں گہری خاموشی پائی تھی۔ میں واقعی اب نارمل ہوں، اس نے تھک کر سوچا، اور ساتھ ہی کروٹ بدل لی۔ مہر اس کے ساتھ ہی تو سو رہی تھی۔
زری کی شادی میں 2 دن رہ گئے تھے. اس کی سہیلیاں آج شام ہی آ کر ڈھولک پیٹتی تھیں، اسی لیے مہر بھی یہاں موجود تھی. خاور نے اسے فون کر کے کہا بھی یہی تھا کہ مہر کو لے جاؤ. خدا جانے اس نے اپنی اماں کو کیسے اس امر کے لیے راضی کیا تھا، لیکن بہرحال مہر ان کے یہاں چند دن رہنے کے لیے آ ہی گئی تھی. خاور اچھا انسان تھا، یہ تو وہ مانتی ہی تھی. اسے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی محبت محسوس تو ہوتی تھی، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ وہ ایسے کھل کر بھی اظہار کر دے گا. اس کے اظہار محبت نے نینا کو زیادہ کنفیوز کر دیا تھا. وہ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی. اس نے زری کے بیڈ کی جانب دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی. وہ بالکنی میں بیٹھی اسور سے باتیں کرنے میں مگن تھی. صبح سے شام تک اس کے پاس کرنے لائق بس یہی ایک کام رہ گیا تھا. درزی سے جوڑا سل کر آتا یا بازار سے کوئی جوتا. وہ ہر چیز پہن کر پہلے تصویر اتارتی، اسے اسور کو واٹس ایپ کرتی اور پھر کوئی دوسرا کام کرتی. اس کا دل چاہتا وہ زری کو خاور سے ہونے والی ساری گفتگو بتائے اور اس سے مشورہ کرے، مگر وہ ڈرتی تھی کہ زری اسے تانا دے دے گی. اسے تانوں سے بہت خوف آتا تھا. اس نے زندگی بھر تانے ہی تو کھائے تھے، لیکن اب اسے اس سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب کوئی تانا دیتا تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا، پھر وہ اول فول بکنے لگ جاتی. زری کی شادی میں 2 ہی دن باقی رہ گئے تھے. وہ اسے جھگڑنا نہیں چاہتی تھی. ایسی باتوں پر میرا دل رسپانس کیوں نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نارمل ہوں. اس نے سوچا تھا اور پھر دوسری جانب نرمی سے کروٹ بدل لی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر کی نیند خراب ہو جائے. اس دوران اس کے موبائل کی اسکرین چمکی تھی. بیپ بند ہونے کی وجہ سے آواز تو نہیں آئی تھی، لیکن اسکرین چمکتے دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید کوئی کال آ رہی تھی. اس نے فون اٹھایا تو اندازہ ہوا کہ کال نہیں، ٹیکسٹ تھا. مہر تنگ تو نہیں کر رہی؟ اس کے توقع کے عین مطابق وہ ٹیکسٹ خاور کی جانب سے کیا گیا تھا. سلیم کے علاوہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے رات کو ٹیکسٹ کرتا. سلیم کے بعد خاور نے اتنی ہمت دکھائی تھی، اور عجب بات یہ تھی کہ نینا کو اس کا بلا وجہ ٹیکسٹ کرنا برا نہ لگتا تھا. شاید اسی کو محبت کہتے ہوں، اس نے جوابی ٹیکسٹ لکھتے ہوئے سوچا تھا. نہیں، سکون سے سو چکی ہے آپ، فکر مند نہ ہوں، اس نے لکھ دیا تھا. تم کیوں جاگ رہی ہو اب تک؟ چند لمحے بعد دوبارہ ٹیکسٹ موصول ہوا اور وہ اس کی توقع کر ہی رہی تھی. اس نے فون ہاتھ میں ہی پکڑ رکھا تھا. اب میں اس احمقانہ سوال کا کیا جواب لکھوں؟ اگر یہ لکھ دیا کہ فضول آدمی، تمہاری باتوں کی وجہ سے دماغ گھوم کر رکھ گیا ہے، انہی کو سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی، تو کیا سوچے گا وہ؟ چھوڑو، یہ تو کبھی نہیں لکھوں گی. اس نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دے دیا. میں جانتا ہوں تم میرے بارے میں نہیں سوچ رہی. بلا شبہ وہ کوئی اور مسئلہ ہوگا جس نے تمہاری نیندیں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہر سوچ کو دماغ سے جھٹک کر اب سو جاؤ. گھر میں شادی ہے، صبح کو کافی کام کرنے ہوں گے، آخر لڑکی کی بہن ہو. اس نے کافی دیر تک کوئی میسج نہیں کیا تو خاور کا ایک اور میسج آ گیا، جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. او سیانے آدمی، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. اس نے پھر سوچا لیکن لکھا نہیں. آپ بھی سو جائیں، شب بخیر. اس نے بہت سوچنے کے بعد اسے یہ جملہ ٹیکسٹ کیا تھا. اس کے بعد خاور کا کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا، حالانکہ وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ دوبارہ کچھ کہے گا، مگر ایسا نہیں ہوا. اور پھر چند مزید کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی وادی میں اترنے ہی والی تھی تو صرف الارم چیک کرنے کے لیے اس نے سیل فون اٹھایا. وہاں کافی پہلے کا ایک عدد ٹیکسٹ موجود تھا. تمہیں اداس دیکھ کر کسی کے رنگ کھو گئے، تمہیں اداس دیکھ کر کسی کے رنگ کھو گئے، کہیں پہ چاند بجھ گئے، کہیں ستارے سو گئے، کہیں پہ بارشوں کی رت غضب پیاس بن گئی، کہیں پہ آس ٹوٹ کر سراپائے یاس بن گئی. کسی کے موسموں کو یوں عذاب مت کیا کرو، کسی کے موسموں کو یوں عذاب مت کیا کرو، اداس مت رہا کرو، اداس مت کیا کرو. اس نے دوبارہ پڑھا تو کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ نہیں کہ وہ شاعری کی زبان میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. وہ اگرچہ چند لائنوں کی ایک نظم تھی، لیکن اسے کہاں آرام سے سمجھ میں آتی تھی ادب ثقافت کی باتیں. اس نے ناک چڑھائی تھی. اللہ پوچھے گا تم سے، اتنی مشکل باتیں، اور وہ بھی آدھی رات کے وقت. ابھی تک جاگ رہا ہے، الو نہ ہو تو. اس سے سخت نیند آ رہی تھی. اس نے سیل فون دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھا. نیند کی آغوش میں اپنا آپ سپرد کر دینے سے صرف ایک لمحہ پہلے جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی. نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا. اور پھر کہتا ہے میں چھچھورا نہیں ہوں. ایمن بیٹا، دھیان سے چڑھنا. نینا نے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے تاکید کی تھی. وہاں گرد اور دھول کے نشان خوب واضح تھے. نینا کا دل افسردہ سا ہوا.
جب ان دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کا گھر بالخصوص یہ سیڑھیاں ہمیشہ صاف رہتی تھیں اور اس کا سارا کریڈٹ زری کو جاتا تھا۔ اسے صفائی ستھرائی کا خف تھا، کبھی صفائی والی باجی سے، کبھی خود ہی وہ گھر چمکانے میں لگی رہتی۔ لیکن اب امی کی بوڑھی ہڈیوں میں وہ دمخم نہیں تھا اور صفائی والی اتنی محنت کرتی بھی نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ وہاں سامان تو سب وہی تھا، لیکن اب اداسی سی اتری محسوس ہوتی تھی۔ 1 سال کے قلیل عرصے نے بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ اس نے لاؤنج میں ہی کھڑے ہو کر آواز دی تھی، پھر ایمن کو دیوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آرام سے دیوان کی جانب بڑھ گئی۔ ارے نینا، تم بھی آ گئی؟ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، زری امی کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، چھوٹی سی ڈھولکی جیسا پیٹ اٹھائے کھلتی ہوئی رنگت کے ساتھ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ کیسی ہو؟ نینا نے بھی خوش دلی سے اسے گلے لگایا تھا۔ طبیعت کیسی رہتی ہے تمہاری؟ وہ اس کے سراپے کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے دوسرے سال بڑی منتو مرادوں کے بعد اللہ نے کرم کر دیا تھا، وہ کافی خوش تھی۔ ٹھیک ہوں، بس اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے آج کل، باقی تو سب ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ وہیں دیوان پر ایمن کے قریب بیٹھ گئی۔ ایمن کو مخاطب تک نہیں کیا تھا اس نے۔ اس کی ماں کیسی ہے؟ بیٹھ جانے کے بعد زری نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نگاہوں میں لہجے سے کہیں زیادہ طنز تھا۔ نینا کو اچھا نہیں لگا، لیکن زری اور امی ایمن کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایمن، آپ جائیں اپنے کمرے میں، اپنے کھلونے نکال کر کھیلیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے اسے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ نینا، واپس کب جائیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں زری کے انداز پر بجھ سی گئیں۔ وہ بہت ذہین تھی، رویوں کی بخوبی پہچان رکھتی تھی۔ ابھی تو آئی ہے وہ، اسے ذرا سانس تو لینے دو، زری نے تنک کر کہا۔ ایمن گھبرا کر فوراً ہی کمرے کے جانب چلی گئی جس طرف نینا نے اشارہ کیا تھا۔ ایسے کیوں بات کر رہی ہو یار، بچی ہے، محسوس کرتی ہے، نینا نے اسے رسانیت سے ٹوکا تھا۔ رہنے بھی دو نینا، کوئی بچی نہیں ہے، یہ بہت چالاک ہے۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہے کہ جاؤ ذرا سنگن لے کر آؤ، اور تم بھی اس تم چھلے کو ساتھ لگائے رکھتی ہو۔ اتنا سر مت چڑھایا کرو اسے، زری ناک چڑھا کر نخوت سے بولی تھی۔ ایمن بہت شوق سے یہاں آتی تھی، لیکن بہت سرد مہری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسے یہاں۔ وہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی یار؟ میں آ رہی تھی تو وہ بھی آ گئی، امی سے بہت گھل مل گئی ہے، کہتی ہے نانوں کے یہاں چلیں، اسی لیے لے آئی تھی۔ خیر تم چھوڑو، یہ بتاؤ کب تک کے لیے آئی ہو؟ رہو گی؟ نینا نے وضاحت کرنے والے انداز سے پوچھا۔ میں تو شام کو چلی جاؤں گی، تم رکو گی کیا؟ نینا نے جواب دیا۔ ہاں، میں تو اتوار کی رات کو جاؤں گی، 2 دن رہوں گی، نینا نے بتایا۔ زری نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا۔ مہنگی لون کا انتہائی خوبصورت سلا ہوا سوٹ، کندھے پر لٹکتا ہوا برانڈڈ ہینڈ بیگ، اور بس، اور کچھ بھی نہیں۔ کان، ہاتھ یا گردن میں زیور کے نام پر دھاگا تک نہیں تھا۔ ہاتھ کی کسی بھی انگلی میں کوئی ایک چھلا تک نہیں پہن رکھا تھا۔ کاجل، غازہ، سرخی، اس سے آرائش و زیبائش کا کوئی اصول شادی کے بعد بھی ازبر نہ ہو سکا تھا۔ تم پاگل ہو نینا، ایسے مت چھوڑا کرو اپنے میاں کو۔ ایک تو تمہیں ابھی تک اپنا آپ سنوارنا نہیں آیا، اوپر سے ویکینڈ پر یہاں آ جاتی ہو۔ تیسرا تم سوکن والی ہو، اتنی بے وقوفیاں ایک ساتھ تم ہی کر سکتی ہو، سلیوٹ ہے تمہیں۔ وہ اپنی کلائیوں میں پڑی چوڑیوں کو گھماتے ہوئے گھور گھور کر بول رہی تھی۔ نینا کی ہارٹ بیٹ ذرا سی مس تو ہوئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ شادی کے بعد کتنی نصیحتیں کرنی آ گئی ہیں تمہیں، وہ صرف موضوع تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ یہی عقل مندی ہے نینا، شوہر کو کئی کئی دن تک اکیلا چھوڑ کر میکے آ کر بیٹھ جانا بہت بڑی غلطی ہے، ان کے آس پاس ہی رہنا چاہیے۔ مجھے دیکھو، ویکینڈ پر کبھی امی کی طرف نہیں رکتی، اگر کبھی رکنا چاہوں بھی تو اسفر اجازت نہیں دیتا، منتیں کرنے پر اتر آتا ہے اور میں اوپر اوپر سے غصہ کرتی ہوں، لیکن دل ہی دل میں بڑا خوش ہوتی ہوں کہ اسے میرے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ آواز مدھم کر کے بول رہی تھی، چہرے پر کیسا خوشی اور اطمینان تھا۔ ہاں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ چونچلے، شوہر کو تھوڑی سی پرائیویسی تو دینی چاہیے نا، نینا نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ پرائیویسی کی بچی، شوہر سے کو پرائیویسی نہیں ہوتی، اور اگر تم اسے پرائیویسی دینے کے چکر میں رہو گی تو وہ تمہیں اور تمہاری سوکن اس سے تمہیں چھین لے گی، زری اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کیوں چھین لے گی؟ چھینا تو اس سے ہے نا، اس کا شوہر میں نے، یہ نینا نے بڑے دکھ سے کہا تھا۔ پیچھے سے امی کی بھی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، امی اسے کبھی دانا دینے سے چوکتی نہیں تھی، لیکن اب اس نے تانوں پر بھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ جی امی، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی، حقیقت بھی تو یہی تھی نا۔ سب کچھ بدل گیا،
میں، میری زندگی، میرا لہجہ، میری فطرت، میری بول چال، رنگ روپ، لیکن نہیں بدلی تو میری قسمت، اس نے امی کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ سادہ سے انداز میں چپتا ہوا فقرہ ادا کر کے اس کا دل چیر کر اطمینان سے اب سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ نینا کو ان کا رویہ بھی برا لگتا تھا، حالانکہ وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ زری کے میکے آنے پر تو بہت خوش ہوتی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر انہوں نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ امی کڑھی بنائے مزے کی اور ساتھ بنائے سفید چاول، میں اس پر ڈھیر سارے کھیرے اور اچار ڈال کے کھاؤں گی، بہت دیر چاہ رہا ہے۔ زرین نے بیٹھتا دیکھ کر فرمائش کر ڈالی۔ امی مسکرائیں۔ کڑھی کے ساتھ اچار کون کھاتا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس امی کچھ نہ پوچھیں، آج کل ہر چیز کے ساتھ اچار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ کل میں نے فرائز کے اوپر بھی اچار ڈال کے کھایا ہے، اتنا مزہ آیا۔ اسور خوب ہنس رہا تھا، وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ امی مزید مسکراتی۔ اللہ خیر کرے، کچھ بچے پیدائش سے پہلے ہی ماؤں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، کچھ بھی الٹا سیدھا کھانے کو جی مچلنے لگتا ہے۔ تمہاری دفعہ تو میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس وہی گھر کا کھانا اچھا لگتا تھا۔ اللہ بخشے، تمہاری دادی بہت خیال رکھتی تھی میرا، لیکن یہ نینا کی دفعہ تو بس میرا دل عجیب سا ہوتا رہتا تھا۔ میں نے اتنے میٹھے کھائے ہوں گے اس کی باری میں کہ شاید زندگی میں کبھی کھائے ہوں، اسی لیے تو اس کا نام کونین رکھا تھا۔ تمہاری خالہ کہتی تھی کونین کڑوی ہوتی ہے مگر بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن خیر ہمارے معاملے میں تو ہر اصول الٹا ہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھیں جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ نینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا ایمن کو دیکھ لوں، وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ اوہو، دیکھنا کیا ہے، 5 منٹ پہلے ہی تو کمرے میں گئی ہے وہ، اتنی سی دیر میں بدل گئی ہوگی کیا؟ ویسی ہی ہے جیسے تم اپنے گھر سے لائی تھی، بیٹھو یہاں ہمارے پاس، زرین نے چڑھ کر کہا۔ نینا دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسور کیسا ہے؟ امی نے اس سے پوچھا۔ نینا کو کم ہی مخاطب کرتی تھی وہ۔ فٹ ہے امی، ایک دم ٹھیک ٹھاک۔ اسور کے ذکر پر زری کا چہرہ کھل سا گیا۔ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ امی نے ٹوہ لینے والے انداز سے پوچھا۔ زری کھل کر ہنس دی۔ بالکل رکھتا ہے امی، آپ کا کیا خیال ہے نہیں رکھتا ہوگا؟ اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ تو وہ مجھے بستر پر بٹھا کر بس ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتا ہی رہے۔ کہیں سن لیا کہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے ماں اور بچے کی صحت اچھی رہتی ہے، تب سے مجھے کہہ رہا ہے کہ خالص شہد لائے گا کسی گاؤں سے۔ میں نے منع کر دیا کہ امی کی طرف جاؤں گی تو لے آؤں گی، آپ نے منگوایا تھا نا خالص شہد۔ وہ فرمائش اور مطالبے کیسے فرور کرتی تھی۔ پہلے ایسی باتوں پر نینا اسے بے نقد سنا دیا کرتی تھی، لیکن اب جیسے حق نہ رہا تھا کچھ کہنے کا۔ وہ منہ سی کے بیٹھی تھی ان دونوں کے سامنے۔ ہاں رکھا ہوا ہے، لے جانا، یہاں کون استعمال کرتا ہے؟ امی نے بھی فوراً سے پیشتر حامی بھر لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ امی زری کو ہر بار سسرال واپس جاتے ہوئے خوب تھیلا بھر کے بھیجتی تھیں۔ وہ بھی اتنی حریص ہو گئی تھی کہ فریزر میں کباب بنا کر رکھے ہوتے یا مسالہ لگی مچھلی، اس کو بھی دیکھ بھال کر اس کی رال ٹپکنے لگتی۔ اسور بہت دن سے فرائیڈ فش کی فرمائش کر رہا تھا۔ اسور کو کشنار گوشت بڑا پسند ہے۔ اسور تو چکن کڑھائی دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گا۔ اسور آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ وہ امی کے سامنے بس ایسے ہی راگ الاپ الاپ کر ان سے کھانے پکواتی اور پھر ڈبے بھر بھر کر واپسی پر ساتھ بھی لے جاتی۔ امی کے ہاتھ کے کھانے اسور کو پسند بھی تھے۔ وہ خود بھی فون کر کے امی سے کچھ نہ کچھ بنواتا رہتا تھا۔ شوہر کے دل کا راستہ اگر واقعی میدے سے ہو کر گزرتا تھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ زری نے وہ راستہ امی کی انگلی پکڑ کر بخوبی طے کر لیا تھا۔ نینا کو اس بات پر بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ کبھی امی سمی کے لیے بھی کچھ اسی طرح کا پارسل بنا کے دے دیا کریں تو کتنا اچھا ہو، لیکن امی کو کبھی ایسا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اور سمی کو کون سا اس کی امی کے ہاتھ کے کھانے پسند تھے؟ وہ بھی واپسی پر 1-2 دفعہ بریانی لے بھی گئی جسے سمی نے چکھا تک نہیں۔ چلو تم تب تک یہ سیب کھاؤ، میں کڑھی بناتی ہوں۔ نینا تم بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ ایک ہی دفعہ نکالوں سب سامان؟ انہوں نے سیب سے بھری ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اس کے خیالوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، زری نے کہا اور ساتھ ہی ٹوکری میں رکھا سیب اٹھا لیا۔ وہ کتنی ندیدی سی ہو گئی تھی، پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ نینا نے پھر سوچا، کچھ بھی بنا لیں امی، سب کھا لیتی ہوں میں۔ اس کا انداز ابھی بھی سادہ سا ہی تھا۔ اس کا دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اپنے گھر ہوتی تھی تو وہاں بھی بیزار ہونے لگتی، اور اب یہاں آئی تھی تو یہاں بھی بیزاری حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ زندگی اس کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز بن کے رہ گئی تھی۔ وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی جہاں ایمن گئی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے، شادی وادی کرو گے یا نہیں؟ اماں نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا۔ ان کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ نبیہہ کی شادی کے بعد سارا گھر ان کی ذمہ داری بن کر رہ گیا تھا اور انہیں اتنے کام کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ تھک جاتی تھیں، اسی لیے ان کا اصرار بڑھتا جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ خاور اب شادی کر لیں۔ میں نے کیا سوچنا ہے امی، ایسی باتیں تو گھر کے بڑے سوچا کرتے ہیں۔ اس نے چائے میں رسک بھگویا تھا۔ وہ مہر کو اسکول چھوڑ آیا تھا اور اب ناشتہ کر کے اسے خود بھی آفس نکل جانا تھا۔ وہ بس کر دے پپو،
تو نے بڑوں کی سننی ماننی ہوتی تو آج خیر سے یہ پراٹھا انڈا کھا رہا ہوتا، یہ پاپے نہ چبانے پڑ رہے ہوتے۔ اچھی بھلی لڑکی تھی ہمارا، سب کی زندگیوں میں سکون آ جاتا، لیکن تیری ضد کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں۔ اب تو امارا کی شادی کو بھی سال ہونے والا ہے، اور مجھے یقین ہے تیری ہی بد دعاؤں کی وجہ سے امارا کا رشتہ ہوا ہے، ورنہ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اسے۔ لوگ آتے تھے، دیکھ کر چلے جاتے تھے، لیکن جس دن میں نے تجھ سے اس کے رشتے کی بات کی اس دن سے اس کی قسمت ہی کھل گئی۔ کیسا چٹ منگنی پٹ پیا ہو گیا، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ خاور ہنس دیا۔ خدا کا نام لے امی، یہ 2 مہینے پہلے تو اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی ہے اس کی، اور اس کے متعلق بات تو آپ نے مجھ سے کتنا عرصہ پہلے کی تھی، اور اچھا ہی ہوا اس کی شادی ہو گئی۔ کتنے پریشان رہتے تھے ماموں مامی۔ ارے تو کیا میں کم پریشان ہوں؟ جوڑ جوڑ ہل گیا ہے میرا گھر کی صفائیاں کر کر کے اور کھانے بنا بنا کر۔ نبیہہ کی شادی کو 2 سال ہونے والا ہے اور تو ابھی تک فارغ پھر رہا ہے۔ دیکھ بھائی، صاف بات ہے اب نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب۔ ہاتھ جوڑتی ہوں میں تیرے، کر لے تو نے شادی جس سے بھی کرنی ہے، میں راضی ہوں تیری پسند پر۔ مجھے تو 2 وقت کی روٹی سے غرض ہے، بس کوئی ایسی لے کر آنا جو پکا کر کھلانا جانتی ہو، تیری ماں نہیں پکا سکتی اب کھانا، وہ چڑ کر کہہ رہی تھی۔ خاور نے ساری چائے رسک کھانے میں ہی ختم کر دی تھی۔ اس نے کپ میں موجود چائے کے آخری 1-2 گھونٹ حلق میں اتارے اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، مجھے نہیں کرنی اپنی مرضی سے شادی، جہاں آپ کی خوشی ہوگی میں وہیں راضی ہوں۔ یعنی آپ کو جس کے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے اور شلجم گوشت پسند ہے لے آئیے اسے، کوئی تو خوش ہو ہماری ذات سے، ہم نہ صحیح ہماری اماں ہی صحیح۔ وہ واش بیسن پر ہاتھ دھو کر اطمینان سے کلی کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دفعہ بھی منہ اٹھا کر سامنے آئینے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنی ہی آنکھیں ویران سی لگنے لگتی تھیں، کچھ ٹوٹے ہوئے خواب تھے جن کی کرچیاں تکلیف دیتی تھیں۔ وہ بڑا صابر شاکر قسم کا انسان تھا، اپنے آپ میں مگن من موجی زندگی گزارنے والا، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والا، منافق سے کوسوں دور بھاگنے والا، اندر باہر سے ایک جیسا صاف گو اور اچلا۔ لیکن بس زندگی کا یہی 1-1.5 سال تھا گزشتہ جس نے اسے ایسا بنا ڈالا تھا۔ اب وہ اپنے آپ سے بھی کتراتا تھا کہ دنیا کے سامنے لاپرواہ اور مطمئن ہونے کی اداکاری کرتے کرتے کہیں جو اپنے آپ سے ملاقات ہو جاتی تو دل کی بہت ملامت سہنی پڑتی تھی۔ وہ ہر بار کوشش کر کے خود کو مطمئن کرتا تھا کہ نینا نے کسی اور سے شادی کر لی تھی تو کوئی بات نہیں، یہ اس کا حق تھا اور اسے اپنے ٹھکرائے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نینا کا کسی سے بھی شادی کر لینے سے، لیکن وہ ایک فون کال کر لیتی تھی تو خاور کی ساری شخصیت میں دراڑیں پڑنے لگ جاتی تھیں۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ نینا نے اس کے بجائے سمیع نام کے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی تھی، لیکن اس بات کا غم اس سے بھی کہیں زیادہ تھا کہ وہ خوش بھی نہیں تھی۔ جب بھی فون کرتی تو بے چین ہی لگتی اور اس کی یہ بے چینی خاور کو کئی دن خوار کرتی تھی۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ اماں نے ٹی وی لگا لیا تھا۔ شاباش ہے بھائی، اب یہ چند ہزار کا چوکور ڈبہ بھی ہمارا مذاق اڑایا کرے گا۔ اس نے ناگواری سے منہ بنایا اور پھر اپنی موٹر سائیکل کی چابی دروازے کے اوپر لگے ہک پر سے اتار کر باہر نکل گیا۔ گزرے ماہ و سال اس کے ذہن میں پھر سے اپنا آپ دہرانے لگے تھے۔ یہ خالہ نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ اس نے شاپر اور مٹھائی کا ڈبہ اماں کے سامنے رکھ دیا جو نینا کی امی نے مہر کے ساتھ بھجوایا تھا۔ یہ وہ سوغاتیں تھیں جو شادی بیاہ کے عام طور پر رشتہ داروں کے گھروں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ نینا کی امی نے ان سب کو بھی شادی میں مدعو کیا تھا، لیکن اماں نے نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی، سو وہ بھی صرف مہر کو ہی چھوڑ آیا تھا۔ شادی کے بعد جا کر وہ خود ہی اسے واپس بھی لے آیا تھا، تبھی مٹھائی اور کچھ خشک میوہ جات وغیرہ بھی انہوں نے دے دیے تھے۔ ارے بھیا، منہ پر مار آتے ان کے، ہمیں نہیں چاہیے یہ سب۔ شادی میں تو جھوٹے منہ نہیں پوچھا ہمیں، بس اپنی نواسی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب جب سب کچھ نمٹ گیا تو ہماری یاد آ گئی، جا واپس کرا جا کر۔ اماں نے حقارت بھرے انداز میں تخت پر پڑے شاپر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خاور کو ان سے اسی رویے کی امید تھی۔ اماں ایسے تو مت کہیں، خالہ نے تو بلایا تھا آپ کو، اب آپ خود نہیں گئیں تو اعتراض تو مت کریں نا، جو کچھ انہوں نے خوشی سے دیا ہے رکھ لیں، اس نے رسانیت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ ایک تو میں تیری اس مفت کی حمایت والی پہیلی کو نہیں سمجھ پا رہی، آخر چکر کیا ہے؟ تجھے بڑا خالہ خالہ کا بخار چڑھ رہا ہے آج کل، پہلے ضد کر کے بچی کو چھوڑ آیا، اب یہ نیا فرمان کہ بچی کچھ مٹھائی جو احسان کر کے دے دی ہے انہوں نے تو اس پر بھی واری صدقے جاؤں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ اماں کے لہجے میں ضد کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی تھا۔ حمایت نہیں کر رہا اماں، ایک عام سی بات کی ہے، آپ پہلے کہتی تو میں نالے کراتا یہ سب ان کے گھر سے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں تو مہر کو لینے گیا تھا، انہوں نے یہ سب تھما دیا بس۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر اماں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں کی نظریں اس پر ہی گڑی تھیں جس کی وجہ سے وہ ذرا خائف ہوا جا رہا تھا۔ میرے دل کی چھوڑ پپو، اپنے دل کی بات بتا دے آج مجھے، کیا چاہتا ہے تو آخر؟
वो मुसलसल घूर रही थीं। खावर ने खिसियानी सी हंसी हंसकर नजरें चुरा ली। अम्मा क्या हो गया है आपको? आप तो बिल्कुल ही थानेदारनी बन गई हैं। मेरा तो बस इतना सा कसूर है कि मैं ये मिठाई लेकर आ गया। वो तो आप कभी पूछ रही थी कि आप शादी पे क्यों नहीं आई। अम्मा ने तुनक कर उसकी बात काटी। हाँ तो कह देना था कि तरीक़े से बुलाते तो ज़रूर आती किश्वर, सलामी भी देती और बच्ची के सर पर हाथ फेर कर दुआएं भी देती। इन बेहिदायतों को तो किसी से मिलने मिलाने के तौर तरीक़े ही नहीं आते। कल के बच्चे का हाथ पकड़ कर काट पकड़ा दिया। अरे खुद चल कर आती मेरे घर। अम्मा गुर्रा के बोली। खावर मजीद खिसियाना होकर इधर उधर देखने लगा। ये बात हकीकत थी कि नैना की अम्मी ने कार्ड इसके हाथ भिजवाया था, वो भी तब जब वो मेहर को शादी से एक दिन पहले इनके घर छोड़ने गया था। अच्छा चलें छोड़ें अम्मी, हमें क्या किसी के तौर तरीक़ों से। उन्होंने मिठाई भिजवा दी, आप भी फ़ोन करके दे दीजिएगा मुबारक। वो दिल ही दिल में इस ऊँट को किसी करवट बैठ जाने का मुतमन्नी था, जो कि इसे खुद भी नामुमकिन नज़र आ रहा था। अरे अरे फ़ोन करती है मेरी जूती, इतनी गिरी पड़ी नहीं है किश्वर। अम्मा ने उसे मिठाई वाले शॉपर को हाथ मारकर दूर किया। चलें आपकी मर्ज़ी है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो ना सही, लेकिन आप तो वज़ादार और सलीकामंद खातून है ना, साबित करें इन पर कि आपके तौर तरीक़े इनके जैसे नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ एक कॉल कर लें। मिलाऊँ नंबर? वो उन्हें उकसा रहा था ताकि वो खाला को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन करने पर आमादा हो जाए। उसे हर हाल में दोनों घरों के कशीदा ताल्लुकात बहाल करने थे। इसकी बात पर अम्मी ने सिर्फ एक चुप उनको देखा, फिर उन्होंने गर्दन इसकी जानिब मोड़ दी। पप्पू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, बस अब मुझे बता दे कि तू चाहता क्या है। इनके घर की अच्छी चीज़ तो रुखसत हो चली, खैर ना भी गई होती तब भी हमारे वारे नहीं खाता था, और वो जो रह गई है ना, उसे तो मैं कभी इस घर में नहीं लाऊंगी। तोबा तोबा, वो लड़की है या कैंची, ऐसे कतर कतर बोलती है वो, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है उसे। अम्मा खा जाने वाले अंदाज में बोली थी। खावर ने इनसे सारी ज़िंदगी बहस करके ही अपनी बात मनवाई थी, लेकिन ये मामला ज़रा मुख्तलिफ था। इस मामले को वो ज़रा तहम्मुल से निपटाना चाह रहा था। अम्मा ऐसे तो मत कहें, लड़की तो वो अच्छी है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ी हुई है, मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, आराम से नौकरी करेगी, अपना ख़र्चा खुद उठाएगी और फिर आधा पौना दिन घर से बाहर भी रहा करेगी। आपको भी रिवायती सास बहू वाली खिचखिच में मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। इसने मजाक ही मजाक में कहा। अम्मा की पेशानी पर तेवरियों की तादाद बढ़ने लग गई। पप्पू मैंने साफ कह दिया है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस घर में मरकर भी दूसरा रिश्ता नहीं करूँगी। तो अगर वाकई ऐसा सोच रहा है तो मेरी बात लिख कर रख ले, मेरा मरा मुँह देखेगा अगर ऐसा किया तो। दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। तवक्को के ऐन मुताबिक अम्मा भड़क ही तो उठी थी। ओहो नाराज़ क्यों हो रही हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप ज़रा तहम्मुल से गौर तो करें अम्मा, दौलत बड़ी है इसके बाप के पास। वो दिल ही दिल में तड़प उठा था, लेकिन अम्मा के सामने एतराफ़ करने से भी कतराता था, इसीलिए टालने की गर्ज से कह दिया। अरे ऐसी दौलत को आग लगे हमें नहीं चाहिए। इसका बाप ही तो असल फसाद की जड़ है, आवारा 2 नंबर आदमी, इसीलिए तो बेटियों की तरबियत अच्छी नहीं कर सका। और किस दौलत का लालच दे रहा है मुझे? अब तो दौलत ही नहीं रही इसके पास। इसका बाप ये इतनी बड़ी जागीर छोड़ के मरा था, रुपया पैसा नौकर चाकर, मगर इसने सब उड़ा दिया। औरतों पर दोस्तों पर शराबी भी था और आवारा भी। अम्मा ने एकदम आवाज़ धीमी करके उसे नैना के बाप के 2-3 कारनामे बताने शुरू किए, जिनमें सरे फहरिस्त इस शख्स के फ़िल्मों में अदाकारी करने और फिर किसी रक़ासा के हाथों लुटने का जिक्र नुमाया था। अम्मा तो बोलते बोलते हाँपने लगी थी। खावर ने उनका चेहरा देखा, इस बात से तो लालिम था वो। किसके बारे में कह रही हैं आप, और आपको कैसे पता ये सब? वो हैरान हुआ था। अम्मा भी कुछ चुप सी हो गई। जवान औलाद के सामने कितनी ही बातें गुस्से में मुँह से निकल गई थी। छोड़ दे इस बात को, कैसे भी पता चला, एक ज़ात बरादरी है, कब तक बात छुपी रह सकती है? सब पता है मुझे। अब मिलना मिलाना नहीं रहा तो ये और बात है, वरना तो इन सबको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये सोच कि कैसे घर में रिश्ता करना चाहता है तू एक आवारा इंसान की बेटी से, क्या उम्मीद है तुझे? वो बाप से 2 हाथ आगे ही निकलेगी। अम्मा के अपने ही मुहावरे थे। खावर तड़प सा गया। अम्मा बस भी करें, मजाक मजाक में बात कहाँ से कहाँ ले गई आप? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, ख़त्म करें बात को। अच्छा नहीं लगता किसी के घर की बेटियों पर बहुतान लगाना। अब की बार अम्मा ने इसकी बात काट दी। अरे बहुतान कब लगा रही हूँ? मैं ख़ुद भी बेटियों वाली हूँ, अल्लाह से मुझे भी डर लगता है। मैं तो साफ बात कह रही हूँ, काने बाप की बेटी कानी ही होती है। औलाद माँ बाप के नक्शे कदम पर ही चलती है भैया। अम्मा जताकर बोली। खावर मज़ीद कुछ नहीं बोला, लेकिन नैना की इज़्ज़त इसके दिल में मज़ीद बढ़ गई। अम्मा का खुद साख्ता मुहावरा इस लड़की के मामले में गलत था। वो अपने बाप के जैसी नहीं थी।
اس دن کے بعد سے اس کے دل میں نینا کی عزت مزید بڑھ گئی تھی اور اسے اپنانے کا خیال مزید مستحکم ہو گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے تعلقات مزید دوستانہ ہوتے چلے گئے۔ وہ اکثر اسے فون کر لیتا، وہ بھی بے تکلفی سے بات کرنے لگی تھی، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ڈسکس کرتی، اپنی زندگی کے پلانز اسے بتاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خاور کے دل میں اس کی جگہ مزید وسیع ہوتی جاتی تھی، حالانکہ اس نے بہت ابتدا میں یہ بات واضح کر دی تھی، میں محبت کرنے والا مٹیریل نہیں ہوں، مجھے محبت پر یقین ہی نہیں ہے، میں نے خود کو جج کر لیا ہے، میں محبت کرنے کے قابل نہیں، دوبارہ کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرنا۔ محبت یہ نہیں ہوتی جو ناولوں میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی لڑکا لڑکی کو دیکھ کر دل ہار بیٹھتا ہے یا لڑکی نظر پڑتے ہی لڑکے کی اسیر ہو جاتی ہے۔ محبت تو وہی ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نیا روپ لیتی ہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو سمجھتی اور ایک دوسرے کو ہنسی خوشی برداشت کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ میں تمہیں دل و جان سے سدا زندگی برداشت کرنے کو تیار ہوں، تم کہہ کر تو دیکھو، میں کل ہی اماں کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تسلی سے اور آرام سے فیصلہ کرو، خود کو وقت دو، پھر کسی نتیجے پر پہنچو۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں میں کہ یکدم ہی میرے پرپوزل کو انکار کر دیا جائے۔ خاور نے تسلی سے اسے سمجھایا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی، کچھ نہیں بولی، اور خاور کو یقین تھا کہ فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ اس کے لیے تو ہر چیز درست سمت میں ہی جا رہی تھی، لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ نینا نے کسی اور سے شادی کر لی۔ آفس کی طرف جاتے ہوئے یہ سب یاد کر کے خاور کے دل میں جیسے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ اماں نے صبح ہی صبح اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا، بلکہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ اس نے رات بھر اس کی آواز میں خشک آنسوؤں کی نمی کو محسوس کیا تھا، اس کے نازک دل کو کسی اور کی محبت کے لیے کرلاتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ خاور کو سب سے زیادہ اس بات سے تکلیف پہنچی تھی، وہ کب تک انتظار کرتا رہا اس کا، وہ پہلے بھی اس کی نہیں تھی اور اب وہ کسی اور کی ہو جانے کی مشقت میں مبتلا نظر آتی تھی۔ ایک ذرا سی فون کال سے ہی خاور نے اس کی چٹختی انا کی اذیت کو محسوس کر لیا تھا۔ خاور کے لیے وہ واقعی راپنزل تھی جو قلعے سے کسی شہزادے کے لیے باہر نکل آئی تھی، اور اب وہی شہزادہ اندھا ہو چکا تھا۔ المیہ یہ تھا کہ وہ اندھا کسی اور کی خاطر ہوا تھا، اپنا اندھے شہزادے کی بینائی واپس آتی تھی، نہ وہ دیکھ پاتا تھا کہ کوئی کیسے اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غم و الم کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ اور خاور، اس سارے قصے میں خاور وہ کہاں تھا؟ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس قصے میں کہیں تھا ہی نہیں، اور یہی امر تو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ وہ کہانی کا کردار نہیں تھا، وہ کہانی کے کرداروں کے لیے رونے والا وہ چھوٹا سا بچہ تھا جو کہانی پڑھ کر تکیے میں منہ دے کر روتا رہتا ہے۔ مہر سے ملنے کب جائیں گے؟ ناشتہ کرتے ہوئے ایمن نے سوال پوچھا۔ زری رات کو ہی واپس چلی گئی تھی، جبکہ وہ تو رہنے کی ہی نیت سے آئی تھی۔ ایمن اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ آرام سے امی کے یہاں بھی رہ لیتی، اسی لیے نینا اکثر ویکینڈ پر یہاں لے کر آ جایا کرتی تھی اسے، جبکہ سمی نے تو کبھی فون کر کے بھی نہیں پوچھا تھا کہ میری بچی خیریت سے تو ہے۔ وہ اپنی ہی اولاد کے معاملے میں اتنا لاپرواہ تھا۔ آپ پہلے ناشتہ کر لیں، پھر ہم گھر کے کچھ کام کریں گے، اس کے بعد اطمینان سے مہر سے ملنے جائیں گے، نینا نے رسانیت سے اسے سمجھایا تھا۔ امی نے کڑی کے ساتھ پراٹھے بنا دیے تھے ان دونوں کو، اور اب ان کے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ مہر سے بھی ملوانے لے جاتی ہو اسے؟ امی نے ایمن کے سوال کے بعد کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ نینا نے سر ہلایا۔ جی، اچھی سہیلیاں بن گئی ہیں دونوں، ایمن کو اچھا لگتا ہے اس سے مل کر، وہ سادہ سے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب تم اس کی دادی کے گھر آتی جاتی رہتی ہو؟ امی کا انداز ٹوہ لینے والا تھا، اس نے ایمن کی جانب نگاہ ہٹائے بنا انہیں دیکھا، وہ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا، زیادہ الفاظ کسی نئی بحث کی جانب موڑ سکتے تھے۔ مہر سے کیسے ملتی ہو پھر؟ یہ تھا وہ سوال جس کا جواب دینا نینا کو قدرے مشکل لگا تھا۔ خاور لے آتا ہے اسے KFC وغیرہ، یا کبھی کسی پارک میں کھیلتی رہتی ہیں یہ دونوں؟ اس نے ان کی جانب دیکھے بنا جواب دیا تھا۔ امی لمحے بھر کے لیے تو چپ کی چپ رہ گئیں۔ اب بھی ملتی ہو اس سے؟ وہ ناگواری بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے یہ کوئی بہت بری بات ہو۔ خاور نے کبھی باضابطہ پروپوزل نہیں بھجوایا تھا، لیکن امی نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے، انہیں بہت شروع سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی طرف مائل ہے، اور پھر جب نینا نے شادی کر لی تو وہ حیران ہوئی تھیں، پھر وہ اس ذکر کو بھول گئیں، لیکن نینا کے انداز اب انہیں مشکوک کرنے لگے تھے۔ زری کی باتوں نے بھی انہیں جیسے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ نینا واقعی ویکینڈ پر یہاں آ جایا کرتی تھی یا پھر ایمن کو لے کر یہاں وہاں پھرتی رہتی تھی؟ اپنے شوہر کو اس طرح نظر انداز کیوں کر رہی تھی وہ؟ اسی لیے اب انہیں نینا کا اس سے ملنا ناگوار گزرا تھا۔ اس سے نہیں ملتی، مہر سے ملتی ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ امی نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، پھر ٹوہ لینے والے انداز میں اس سے بولی، تمہارے شوہر کو خبر ہے اس کی؟
अम्मी भरोसा है इन्हें मुझ पर, इनकी बेटी साथ होती है मेरे, सब खबरें रखते हैं वो मेरे बारे में। उसे अम्मी का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारा शौहर टोकता नहीं तुम्हें पराए मर्दों से मिलने पर? वो मजीद नाक चढ़ा के बोली जैसे ये कोई बहुत बुरी बात हो। नैना ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो इस पर तंज के तीर चलाना क्यों नहीं छोड़ देती? उसने चाहा वो खामोश रहे, कुछ ना बोले, लेकिन उससे हुआ नहीं। आपने टोका था कभी अपने शौहर को जब वो पराई औरतों से मिलते थे? उसने इतने तहम्मुल से कहा कि अम्मी चुप की चुप रह गईं। नैना को कह देने के बाद तासुफ महसूस हुआ, लेकिन वो इस एक मौजू पर ख़ुद को हमेशा लाचार पाती थी। अब्बा इन दोनों की ज़िंदगी की किताब का वो बाब थे जिससे खुश होकर पढ़ा जा ही नहीं सकता था। अम्मी चंद हमें तो बिल्कुल खामोश रहीं, फिर उन्होंने लंबी गहरी सांस भरी। औरत के रोकने टोकने की परवाह किसे होती है? औरत का रोकना टोकना मर्द के लिए बोसीदा से अक़वाले ज़री की तरह होता है, जिसे किताब में पढ़कर इंसान सर चटक कर आगे बढ़ जाता है। मर्द इस रोक टोक की अहमियत को समझ भी ले तब भी इस पर कभी अमल नहीं करता, जबकि औरत ऐसे नहीं कर सकती। मर्द का टोकना तो हरफ़ आखिर होता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके रोक टोक का अख्ताम 3 हरफ़ों पर हो सकता है, वो 3 हर्फ जो इस रिश्ते को ख़त्म शुद्ध भी कर सकते हैं। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। अम्मी ने नसीहत की थी या ताना मारा था? नैना समझ नहीं पाई, मगर माहौल कशीदा हो चुका था। वो बोझ दिल लिए वहाँ से उठ खड़ी हुई। वही तो नहीं टोकता है अम्मी, कभी टोके तो सही किसी बात पर। मुझे तो इसकी रोक टोक में भी मोहब्बत महसूस होगी, क्योंकि अपनायत का पहला मरहला शुरू ही रोक टोक से होता है। मगर कोई अपना समझे तो ही ना। इसने एमन के चेहरे की जानिब देखते हुए सोचा था। एमन को मेहर से बहुत लगाव हो गया है। इसने इसरार किया तो मैंने सोचा चलो इस बहाने मैं भी मिल लूँगी मेहर से। वो खुशदिली से बोली। खावर चुप रहा। इससे एक जुमला भी अदा ना किया गया। वो कब तक मुरव्वत निभाता रहता? नैना के चेहरे पर साफ लिखा था। मैं थक गई हूँ, मुझे लगता है ये सब मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा है। लेकिन वो जाहिर ऐसे कर रही थी जैसे रोई ज़मीन पर इससे ज़्यादा खुश कोई था ही नहीं। खावर का दिल चाहा उसे घूर कर देखे और चिल्ला के कहे, अब सुकून आ गया तुम्हें? एहसास हो गया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और जब मैं कहता था कि इस अंधी खाई में छलांग मत लगाओ, मुँह के बल गिरोगी, तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। भुगतो अब। वो ये सब सोचकर शर्मिंदा भी हुआ था। ऐसा कब होता है? जिससे मोहब्बत की जाती है उन्हें ताना कब दिया जाता है? और वो तो पहले ही ये सब कुछ सुन सुनकर अधमोई हो जाती थी। इसकी आंखों में शिकस्त चमकने लगी थी, जिसको छुपाने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी वो। खावर को ये भी अच्छा नहीं लगा। वो कमज़ोर पड़ रही थी। कैसी तलवार जैसी तर्रार और तीखी मिर्ची जैसी तल्ख हुआ करती थी ये लड़की, और अब कैसी हो गई है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। आया वक्त इंसान को बदल देता है या इंसान ही इंसान को बदल डालता है। हाँ, महर को भी एमन अच्छी लगती है। इससे मिलकर जाती है तो इसी की बातें करती रहती है। वो भी लहजे में मसनूई खुशदिली लाकर बोला, मोहब्बत में उधार कब चलते हैं? महबूब हंस दे तो आपको भी मुस्कुराना पड़ता है। यही हाल एमन का है। उठते बैठते महर का जिक्र, अभी भी नाश्ते करते ही ज़िद लगा ली कि महर से मिलने चलें। बहुत मुश्किल से शाम तक का इंतज़ार किया है इसने। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की जानिब देखे बजाय दोनों बच्चियों की जानिब देख रहे थे जो इलेक्ट्रिक राइड्स पर बैठी हुई थीं। खावर ने इसकी बात सुनकर फिर सर हिलाया। ये वही रेस्टोरेंट था जहां खावर ने नैना को पहली बार प्रपोज़ किया था। मेज़ भी तकरीबन वही थी जहां वो इस रोज़ बैठे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस रोज़ एमन इनके दरमियान नहीं थी और खावर इस रोज़ पुरुम्मीद था कि वो नैना की मोहब्बत को ज़रूर ही पालेगा, जबकि आज वो दोनों ही बेदम और नाउमीद नज़र आते थे। चंद लम्हे इनके दरमियान यूँ ही बेनाम सी खामोशी छाई रही। फिर खावर ने सर झटका। और कोई अच्छी बात, कोई वाक़या, कोई ख़बर जिसे सुनकर खुशी हो, यानी हकीकी खुशी। कोई ऐसी बात जिसका खुश होने की अदाकारी करने से दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो। वो अब इसकी आंखों में झांकते हुए बोला था। उसने नज़रें चुरा लीं। सभी बातें अच्छी हैं। एमन बड़ी हो रही है, स्कूल में इसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, अब तो काफ़ी सोशल हो गई है। वो साबका अंदाज में बोली। खावर चंद लम्हे इसकी जानिब देखता रहा, फिर जैसे इसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? वो इस्तेहफ़ामिया अंदाज में उसकी जानिब देख रहा था। वो जवाब में फ़कत इसी की तरफ देखती रही। आज हफ्ता है, मेरी छुट्टी नहीं थी आज। वहाँ चीयरिंग क्रॉस के पास ऑफिस है मेरा। वापसी के वक्त इतना ट्रैफिक होता है कि बाइक में बैठे बैठे हशर हो जाता है। फिर वहाँ गुलशन रावी से चौबरजी होते हुए यहाँ आना मोटर बाइक पर। मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं समी साहब की तरह जद्दी पुश्ती अमीर आदमी नहीं हूँ, इस बात का ख्याल रखा करो बीबी। वो तंज नहीं कर रहा था, सिर्फ जता रहा था। नैना इसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। तुम हंस रही हो और मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी बात मान कर आ जाता हूँ। अच्छा भला दोस्तों के साथ खाना खाने का प्लान था, लेकिन मैंने सोचा। वो जानबूझकर चुप हो गया। क्या सोचा? बात तो पूरी कर लो। अब की बार इसके चेहरे पर वाकई हकीकी मुस्कुराहट थी। यही कि महर को एमन से मिलवाने ले जाऊं, फिर वहाँ ये सुनकर खुश होता रहूं कि महर बड़ी हो गई है, एमन सोशल हो गई है, एमन और महर अच्छी सहेलियाँ बन गई हैं। थकती नहीं हो तुम ये मलमाकारी करते करते? कह क्यों नहीं देती जो तुम्हारे दिल में है?
وہ چڑ گیا۔ نینا اس کی بات بغور سن رہی تھی، لیکن جملہ مکمل ہوتے ہوتے وہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر بے بسی چمکنے لگی۔ خاور کو اس بے بسی سے بھی الجھن ہوتی تھی۔ تم ایسی تو نہیں تھی، اور تم ایسی اچھی بھی نہیں لگتی، تم تو بس لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہو۔ مت ظلم کرو خود پر اتنا، جیسی نہیں ہو ویسی بننے کی کوشش مت کرو۔ جو چیز تمہاری برداشت سے باہر ہے اسے کیوں برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ اکتا کر بولا۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بہت ہی کم لوگ تھے جس کے سامنے وہ زندگی میں کبھی روئی تھی۔ یہ دوسری بار تھا کہ خاور کے سامنے اس کی آنکھیں چمکی تھیں اور چھلکی تھیں۔ اس کے گال بھیگنے لگے، لیکن اس نے خود پر مزید جبر نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ رونا چاہتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ زندگی میں تمہاری کیا چل رہا ہے، وہ کون سے حالات ہیں جو تمہیں توڑ رہے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہر صورتحال کا بہادری سے مقابلہ کرتی ہو۔ تم کسی مقام پر ہارتی نہیں ہو، تو پھر اب کیوں؟ اگر یہ سب کچھ تمہارے لیے مشکل ہے تو چھوڑ دو نا سب کچھ، لیکن اگر چھوڑنا نہیں چاہتی تو پھر ہمت سے مقابلہ کرو، ویسے جیسے آج تک کرتی آئی ہو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک گئی ہوں، اتنا تھک گئی ہوں کہ سوچتی ہوں کچھ کھا کے مر جاؤں۔ وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ خاور کو اس پر ترس آ گیا۔ نینا چھوڑ دو سب کچھ، ختم کر دو ہر وہ چیز جو تکلیف دے رہی ہے، لیکن خود کو ایسے ختم مت کرو۔ گھل گھل کر پہلے ہی کچھ نہیں بچا تمہارا۔ وہ زچ ہو کر بولا تھا۔ نہیں ہوتا مجھ سے، بہت بے دم ہو چکی ہوں میں، کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس سے میں نے شادی کی میں اس کی زندگی میں کہیں ہوں ہی نہیں، میں کسی کی بھی زندگی میں کہیں نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ کو بھی کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کو چاہیے تھا اب ترس کھا کر مجھے آسانی عطا کر دیتا، لیکن اللہ کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا۔ میں نے زندگی بھر اذیتیں ہی سہی ہیں۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ اب مجھے اذیت میں مبتلا نہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں ذہنی طور پر اتنی شکستہ ہو چکی ہوں کہ بعض اوقات دل چاہتا ہے کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں یا چھت سے چھلانگ لگا دوں۔ میں ہمیشہ ہی زندگی سے بیزار رہی ہوں، لیکن اب تو جیسے ہر چیز میرے اختیار سے باہر ہو چکی ہے۔ وہ روتے روتے بات مکمل کر رہی تھی۔ دونوں بچیاں رائڈس میں مشغول نہ ہوتی تو اب تک پاس آ کر کھڑی ہو چکی ہوتی۔ خاور کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے تسلی دے۔ اس صورتحال سے تو بچانا چاہتا تھا وہ اسے، اسی لیے تو اس نے اسے سمجھانا چاہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے شادی نہ کرے، مگر اس نے سنی ہی کب تھی اس کی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بس سا ہو کے پوچھ رہا تھا۔ اب مجھے محبت ہو گئی ہے اس سے، بس ایک یہی ہونا باقی تھا میری زندگی میں، یہ بھی ہو گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس شخص سے کبھی محبت بھی کروں گی۔ وہ بھبک کر بولی تھی، آنسو ابھی بھی پلکوں سے تواتر سے گر رہے تھے۔ خاور کا دل جیسے ڈوب گیا۔ بس ایک یہی ہونا باقی تھا میری زندگی میں، یہ بھی ہو گیا۔ اس نے نینا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ مسلسل رونے میں مگن تھی۔ خاور کے پاس تو کہنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ نینا نے بہت آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا تھا۔ اس کو پتہ تھا وہ جتنی بھی کوشش کر لے دروازہ کھولنے کی ایک مخصوص چرچراہٹ پھر بھی کمرے کے سکوت میں ارتعاش پیدا کر ہی دے گی، اور یہی اس کی منشا تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ ارتعاش پیدا ہو، وہ چاہتی تھی کہ اس کمرے میں موجود شخص کی ذات میں تلاطم ہو، وہ اس کی آمد سے باخبر ہو۔ وہ اس شخص کو اپنی ذات کا احساس دلوانا چاہتی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ سے مہر کو ملنے کے بعد واپس امی کے گھر جانے کے بجائے سیدھی اپنے گھر واپس آئی تھی۔ تب تک سمی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے ایمن کے کپڑے تبدیل کروائے، اسے کھانا کھلا کر سلا دیا، پھر اس نے خود کپڑے تبدیل کیے، ہلکا سا میک اپ کیا، خود پر پرفیوم اسپرے کیا۔ اسے زندگی میں کبھی اس طرح سے آئینہ دیکھنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ کہیں جانا ہوتا تو زری کے سامنے بیٹھ جاتی اور تیار ہو کر بھی زری سے ہی پوچھ لیتی، کیسی لگ رہی ہوں؟ سب کچھ تو ٹھیک تھا زندگی میں، کتنے ہی جھمیلوں سے بچی ہوئی تھی۔ یہ تو اب کچھ عرصہ ہی ہونا شروع ہوا تھا کہ اس کا دل چاہنے لگا۔ وہ سجنے سورنے کے لیے اچھی طرح سے تیار ہونے لگی اور پھر سمی کے آس پاس منڈلاتی رہتی، جبکہ وہ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کانٹا چپ جائے تو کیسی اذیت ہوتی ہے، بس کراہ سی نکلتی ہے منہ سے، اور انسان اسے بھی برداشت کرنے کی صحیح کرتا ہے کہ بھلا ذرا سا کانٹا چپ جانے پر واویلا کیا مچانا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اذیت تو کانٹا چپ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ بس ایسی ہی اذیت تھی جو اسے اس لمحے محسوس ہوئی تھی جب سمی اس کی اتنی تیاری کے باوجود نظر بھر کر اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ اس کی طرف نہ دیکھا جاتا۔ پیامن بھائی عورت کم صورت ہو کر بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور خوبصورت عورت اگر پیامن بھائی نہ ہو تو پھر ایسی صورت کا فائدہ۔ دکھ تو بہت سے تھے جو نینا کے وجود میں لاوا بن کر ابلنے لگے تھے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ہی صحیح اپنائیت سے اسے اپنا تو مانے۔ محبت کا مطالبہ تو کہیں بعد میں جاگتا، پہلے انسیت تو ہوتی اس عورت سے جو اس کی شریک حیات تو تھی مگر شریک ذات نہیں تھی، اور یہ بات اسے خاور نے سمجھائی تھی۔ یہ کام آسان نہیں ہے دوست، خاور نے اس سے کہا تھا۔ شریک حیات کا شریک ذات ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ شریک حیات تو نکاح کے دو بول بنا ہی دیتے ہیں۔
مرد عورت کو لیکن شریک ذات بننے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اپنا من مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھول کر محبوب کے مقام تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تم اگر واقعی اس سے محبت کرنے لگی ہو تو پھر اپنے آپ کو بھول کر اس کی دوست بن جاؤ، اس کے دکھ سنو، اس کے درد کو سمجھو۔ اپنے غم و الم کی داستانیں مت سنا اسے تمہارے غم و الم سے کوئی غرض نہیں ہے نینا۔ جو خود ٹوٹ رہا ہو اسے دوسروں کے بدن کی دراریں نظر نہیں آیا کرتی، اسی لیے اس کے سامنے اپنی باتیں مت کرو۔ تم یہ چاہتی ہو، تمہیں اس چیز کی خواہش ہے، یہ سب مت بتاؤ اسے۔ یہ باتیں محبوب کو بتانے کی کب ہوتی ہیں؟ اسے بتاؤ کہ تم اس کی ذات کے ہر گوشے کی اذیت برداشت کرنے کو تیار ہو۔ وہ جس تکلیف میں ہے تم بھی وہ تکلیف اذیت برداشت کرنے کو تیار ہو۔ یہ احساس کہ تم اس کے دکھ درد کو سمجھ سکتی ہو اسے تمہارا بنا دے گا نینا۔ وہ خود بہت مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اسے آسانی چاہیے۔ تمہارا رونا دھونا اسے ایک نئے احساس ندامت میں مبتلا رکھتا ہوگا۔ نادم لوگ محبت نہیں کیا کرتے دوست۔ آزاد کر دو اسے اس احساس سے، ندامت سے۔ اسے اپنانا ہے تو پہلے اس کی بننا ہوگا، اپنی میں مارنی ہوگی، پھر کہیں جا کر تم شریک حیات سے شریک ذات بنو گی۔ وہ بے حد خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ ایسی ہی خاموشی سے وہ اس کی ذات تک بھی رسائی رکھ پاتی، جو کہ فی الوقت اس کے لیے سب سے بڑا ہدف تھا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا، لیکن اس کے پرفیوم کی ایک مخصوص سی مہک تھی جو کمرے کے اندر محسوس کی جا سکتی تھی۔ نینا دھیمے قدموں سے چلتی بیڈ تک آئی، وہاں سے باتھ روم کے دروازے تک نظر پڑتی تھی۔ باتھ روم کے دروازے سے روشنی کی ایک لکیر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً باتھ روم میں تھا۔ نینا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، جو قریب ہونے پر مزید واضح ہو گئیں۔ باتھ روم کا دروازہ اد کھلا تھا، جہاں سے اندر کی طرف نگاہ پڑتی تھی۔ نینا ایک نظر ڈال کر واپس مڑنے ہی لگی تھی، جب غیر ارادی طور پر اس نے دوبارہ اندر کی طرف دیکھا، پھر اس کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ وہ ذرا سا مزید آگے بڑھی۔ پانی کی شراب باہر تک آ رہی تھی۔ یہ شاور یا نلکے کی آواز نہیں تھی، یہ پانی کے چھینٹوں کی آواز تھی، جیسے کوئی پانی سے کھیل رہا ہو۔ وہ ذرا سا مزید آگے ہوئی۔ سمی کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ اس نے ابھی تک آفس والے فارمل کپڑے ہی پہن رکھے تھے۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے کپڑے اس طرح سے بھیگ چکے ہیں اور وہ وہاں سکون سے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سمی کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے کپڑے بری طرح سے بھیگ رہے ہیں، وہ بس پانی کے چھینٹوں میں مگن تھا۔ نینا مزید ذرا سا آگے ہوئی، پھر جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔